Assalamu alaikum viewers, this is again Mrs. Fatma Arsalan. I hope you all are doing good. And हमारी जो वीडियोस हैं, जो हमारी सोशल कॉज है, जिसके लिए हम ये पूरा एक पैटर्न और स्कीम हमने रखी है, वो आपको यकीनन पसंद आ रही होगी। हम जल्दी काम कर रहे हैं कि अपना एक ग्रुप भी डेवलप कर लें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जिसमें हम इसे थोड़ा रियल टाइम में प्रैक्टिस कर सकें। यानी जो डे टू डे अफेयर्स हैं, जो सेशंस कुछ लोग फ़िज़िकली ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो थोड़ा-सा माइंडसेट भी ये होता है आजकल लोगों के दिमाग में कि शायद दैट कॉस्ट यू अ लॉट। तो उन सब मामलात को देखते हुए आपके डोर स्टेप पे, आपके घर में, आपके मोबाइल पे, जो कि हम सब इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम तर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो। बहुत सारी ख़वातीन मोबाइल इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन उनको इतना ब्राउज़िंग और दूसरे जो गैजेट्स हैं आजकल वो नहीं पता होते। तो उनको अगर हम कहें कि आप इस तरह इसे गूगल कर लें, या ये उनके लिए मसला हो जाता है। तो आप लोगों की आसानी के लिए ये तमाम तर वीडियोज़ और जो सीरीज़ है, उस पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह शॉर्टली आपको व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें आप को ये रियल टाइम में तमाम स्टफ़ पे मिल जाएगा। ऑन दी अदर एंड आप ख़ुद भी वहाँ पे अपनी पार्टिसिपेटिव अप्रोच रख सकते हैं। आप अपने सोबर मोमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं या जो भी टीम मेंबर्स हैं, इवन आप भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे वहाँ पर। बहरहाल आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ मौजूद हैं, एंड दैट इज़ इमोशनली अब्यूसिव स्पाउस। जो हमारे चूँकि हम मैरिटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में मामलात होते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहे होते, तो उन्हें हम कैसे कैटर करें। तो उसी की सीरीज़ से एक नया ये टॉपिक है जो कि कवर करेगा जो मैरिज लाइफ होती है, रिलेशनशिप में जो अब्यूज़ होता है, और कभी-कभी हमें समझ में नहीं आता, हम उससे बहुत कॉन्फिडेंस भी अपना लूज़ कर देते हैं। बट वही जैसा कि मैं पिछली लेक्चर्स में बताती रही हूँ कि समहाउ हमें वो टर्मिनोलॉजी नहीं आती जो हम जिससे हम एक्सप्रेस करें। जब हमें वो टर्मिनोलॉजी एक स्ट्रेट अवे वो वो एक्सप्रेस करना ही नहीं आता कि हम किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, तो हम फिर उसके लिए रेमेडी नहीं खुद ढूँढ सकते। अनलेस और अनटिल कि हम किसी दूसरे इंसान को बताएं जो हमें ढूंढ के दे, या फिर हम जब तक उसमें उसे इतना जैसे कहते हैं पॉलिश स्टेट में ना कर लें कि हम उसे इवन किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जाके लिख कर सर्च कर सकें। वो हमारे दिमाग में ही होता है कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो हम टू दी पॉइंट अपनी वो मामलात को जिसे कहते हैं पिन पॉइंट नहीं उसे क्या कहते हैं आप उसे कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो बहरहाल हम अपने इस टॉपिक को आज के मतलब स्टार्ट करते हैं, इमोशनली अब्यूसिव स्पाउस। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब इसमें सबसे पहले पैटर्न और मोटिव बिहाइंड तमाम लेक्चर्स की यही है कि क्लैरिटी दी जाए, पिन पॉइंट्स आपको बताए जाएँ, और आपको वो टर्मिनोलॉजीज़ बताई जाएँ जिनके थ्रू आप आसानी से किसी और भी प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने मामलात को सर्च करके और इजीली उनको कैटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इमोशनल अब्यूज़ एक्चुअली होता क्या है। हम किसे ये कहते हैं, हम बोल देते हैं ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा हो गया, मुझसे ज़लील कर दिया, मुझे ताना मार दिया। बट ये ओवरऑल जो इस तरह के एक्शंस होते हैं जो हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को डैमेज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो इट्स इमोशनल मिसट्रीटमेंट। इमोशनल मिसट्रीटमेंट इज़ एक्चुअली अ वेरी वास्ट टर्म। लेकिन ये समथिंग आप इस तरह कह लें कि कुछ इस तरह का कि जो आपको किसी इंसान ने बोला, चूँकि यहाँ हम स्पेसिफिकली स्पाउस की बात कर रहे हैं, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि डेफिनेशन है, फिर कुछ फैक्टर्स आएंगे, कुछ मोटिव्स आएंगे, तो जनरली जो होते हैं वो आपको समझाने के पर्पज़ से हम यहाँ पर ये इस तरह आपको एलेबोरेट कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट आपने अपने दिमाग में यही रखना है कि आप ये समझें आपकी अपनी केस स्टडी है और आप ही को डिस्कस किया जा रहा है।
تو یہ ایموشنل مسٹریٹمنٹ ہے. سپوز آپ کو کسی نے ڈانٹا ہے، کسی نے آپ کو جھڑک دیا ہے، کسی نے آپ کی تذلیل کی ہے، کسی نے آپ کو بلا وجہ بلا سبب، آپ ایک معاملے میں بہت اچھے ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، سب ہے، لیکن کسی نے آپ کو جھڑک دیا ہے بلا وجہ. اب آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے، میرے دل پہ جا کے لگی ہے. ہم لفظ یہی استعمال کرتے ہیں سینٹینسز کہ بس میرا دل ٹوٹ گیا ہے. وہ مس ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ایموشنل جو آپ کا ڈیمیج ہوتا ہے، جو کہ آپ کو جو کہ آپ سم ہاؤ جیسے کہتے ہیں کہ ہم ایکسپریس نہیں کر پاتے. کہ سپوز آپ اگر کسی اپنے فرینڈ کو یا فیملی ممبر کو یا اپنے ان لاز میں یا اپنی فیملی میں جا کر، سپوز ایک بہو ہے وہ اپنے گھر میں جا کے اپنی ماں کو بتاتی ہے، چونکہ وہ دکھتا نہیں ہے تو وہ ذرا انڈرسٹینڈ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. پھر ہمیں ٹرمنالوجیز نہیں آتی، ہمیں اپنے معاملات کو ایکسپریس کرنا نہیں آتا، تو ہم یہ ڈیمیج جو ہمارے اندر ہی اندر ہو رہا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہم اندر ہی اندر گھل رہے ہیں، وہ ہم کسی کو بتا نہیں سکتے. وہ ایموشنل مسٹریٹمنٹ ایموشنل ابیوز کہلاتی ہے. ایموشنل ابیوز کین انوالو ڈیلیبریٹلی ٹرائنگ ٹو اسکیئر، ہیوملیٹ، آئسولیٹ اور اگنور اے پرسن. اس میں اگنورنس بھی آ جاتی ہے، جس میں جیسے ہماری ایک ویڈیو تھی جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے اسپاؤز آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، آپ کے اسپاؤز آپ کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے، آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. جہاں آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ آپ کا ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے. وہ اس میں ہیوملیشن بھی ہو جاتی ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، پیارے ہیں. مجھے بھی یاد ہے کہ میں ایک لیکچر میں تھی اور وہاں کسی خاتون نے کال کری اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے مقابلے میں بہت خوبصورت ہوں، بٹ میرے ہسبینڈ مجھے بہت ہیوملیٹ کرتے ہیں. ہیوملیٹ کرتے ہیں مینس کہ ڈیگریڈ کرنا، کسی کو کم تر ابتر سمجھنا. مطلب ایکچوئل میں دیکھیں تو وہ آپ خود ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ڈومینیٹ ہوتے ہوئے ان صاحبہ کو ایموشن، جس سے وہ کہتی ہیں کہ میں اپنا کانفیڈنس لوز کرتی ہوں، مجھے احساس بھی ہوتا ہے لیکن میں نہیں بولتی. اب ظاہر سی بات ہے ایک جو اچھا انسان ہے نا، اسے آپ کچھ برا بولیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آئی ورتھ اٹ، بٹ ایک برے انسان کو یا آپ برا بولیں، اور شکل صورت کے معاملات میں تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے، تو اس کو زیادہ ہرٹ ہو سکتا ہے. شی سیٹ آؤٹ آف نو ویئر، میں کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن میں یہی سوچتی ہوں کہ وائی ڈز ہی ڈو دیٹ، اور میرا بہت دل ٹوٹتا ہے. تو ہیوملیشن، آئسولیشن، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے میں لگے رہتے ہیں، آپ کو اتنا آئسولیٹ کر کے اکیلا کر کے رکھتے ہیں کہ آپ اس سے بھی کڑتے ہیں، جلتے ہیں آپ، اور آپ کو اگنور کرتے ہیں. تو ہم چونکہ اسپاؤس کی بات کر رہے ہیں اور یہ تمام معاملات اسپاؤس کے معاملے میں ایک ریلیشن شپ میں بہت کامن ہے. اٹ آلسو انکلوڈز اننیسیسری آرگیوئنگ، اپوزنگ، کرٹیسائزنگ اور بلیمنگ. سپوز آپ ایک بات کر رہے ہیں، بڑی جینرک بات کر رہے ہیں، اور سامنے والا اس بات کو، آپ کو پتہ ہے کہ ایسے نارملی تو وہ انسان بہت وزڈم آپ کو، مطلب ظاہر سی بات ہے آپ ڈومینیٹ کر رہا ہے تو اس کے اندر بہت وزڈم ہے، آپ کو لگ بھی رہا ہے موجود ہے. لیکن کبھی کبھی اننیسیسری آپ کی بات کو طول دینا، پھر آپ سے آرگیو کرنا، پھر آپ جو بھی کہہ رہے ہیں اس کے اپوزٹ کرنا، آپ کے معاملے میں وہ بات ہو تو آپ کو انکریج نہیں کرنا، بٹ وین اٹ کمز، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ چیز پسند نہیں ہے شاید نا، میں نے بھی کی تھی تو منع کیا تھا، اب آپ نے مثال کے طور پہ کسی دن کسی کے بارے میں ڈسکس کیا تو اس معاملے میں اپریشیٹ کر دینا اس انسان کو، تو پھر آپ کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہی کام میں نے کیا، تو یعنی کہ رویہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا. مطلب اپوزنگ یو، کرٹیسائزنگ اور بلیمنگ، یعنی آپ کے معاملات کو کرٹیسائز کرنا، پھر بلیم کر دینا معاملات میں. جیسے کچھ بھی ہوا تو بلیم آپ کو ہی کر دینا، کچھ بھی ہوا ہے بلیم آپ کو کر دینا، بچہ بیمار ہوا ہے آپ کا کام، آپ کی وجہ سے ہو گیا، کچھ اور ہو گیا وہ آپ کی وجہ سے ہو گیا. ایون کبھی کبھی تو ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جہاں پر کوئی لنک نہیں بنتا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہو، ایک ہوتا ہے کہ کچھ بھی آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا لیکن آپ کو بار بار بولنا کہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو دیز آل آر کائنڈز آف ایموشنل ابیوز جو کہ ہم میرڈ لائف میں دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں اور بھی ہوں، آپ خود بھی ایڈ کر سکتے ہیں کامنٹس میں آف کورس آئی لک فار یور کامنٹس. ناؤ اس میں آ جاتا ہے کہ وائی ڈز پیپل ایموشنلی ابیوز، مطلب کیا ملتا ہے لوگوں کو دوسروں کو ہرٹ کر کے، ٹونٹ کر کے، ان کو اپوز کر کے، ان کو کرٹیسائز کر کے، ان کو دکھ دے کے، ان کو تکلیف دے کے. اور ریلیشن شپ میں تو آپ ایک دوسرے کے اپنے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی غم کا ساتھی ہوتے ہیں، اور پھر آپ ہی ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں تو اس میں
بڑی کامن سی کبھی کبھی ہمیں مثال ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے ہم اسی کو کریں گے. مطلب لائک اگر گھر میں جو ہے ہم اسی کو کریں گے, باہر جا کے تو کسی کو کر نہیں سکتے. تو یہ مائنڈ سیٹ بھی لوگوں کا ہمیں نظر آتا ہے انفارچونیٹلی. خیر ہم بات کرتے ہیں. A desire to gain and maintain power and control over an intimate partner. یہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی آپ کے اوپر ایک ہولڈ مینٹین کرنا unnecessary, جو کہ بنتا نہیں ہے بٹ مینٹین کرنا اپنے قریبی پارٹنر پہ. اب لوگ بہت ایموشنل ابیوز تو بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے, چونکہ ہماری سیریز ریلیٹڈ ٹو ریلیشن شپ اینڈ اسپاؤز ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کا اسپاؤز آپ کے قریب ہوتا ہے, آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. Abusive people believe that they have right to control and restrict their partners, and they may enjoy the feeling of that exerting power gives them. یعنی کہ جو پاور ہے, جو فیل ہوتی ہے پاور کی, جو ان کو ملی ہوئی ہے اس کو وہ انجوائے کرتے ہیں. اب نیچے ایک لائن ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے مجھے. خوبصورت سے مراد یہ کہ بڑی پن پوائنٹ ہے یہ, کہ abusers usually drive pleasure from seeing you suffer. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو دکھ دے کے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں سے بنائے, لیکن اکثر لوگ ایسا کر کے خوش ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں دین کی کمی, تقویٰ کی کمی, اور سوشل معاملات میں اور دینی معاملات میں ہماری تعلیم کی کمی سے یہ بہت کامن فیکٹر ہے کہ کبھی کبھی ہم دوسروں کو دکھ دے کے بھی خوش ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ سب وہ فیکٹرز ہیں جن کے لیے لوگ دوسرے کو ایموشنلی ابیوز کرتے ہیں. اب وائی از اٹ کامن ان اے ریلیشن شپ. اب ہم اسپیسیفکلی ریلیشن شپ پہ آ گئے کہ کیوں کامن ہے. تو ابھی میں نے لاسٹ سلائڈ میں ہی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو کچھ لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اسی پہ کریں گے عمل درآمد اپنے ان معاملات کا. یعنی کہ اگر گھر میں بچہ ہے, بیوی ہے, جو آپ کو سب, اور یہ ایک میں بتاؤں بڑی حکمت کی بھی بات ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے نا کہ جو انسان دب رہا ہے, جو انسان آرگیو نہیں کر رہا, اب آپ بھلے اپنی پازیٹیو ہونے پہ کریں, آپ پیشنس رکھتے ہوئے کریں, آپ یہ سوچیں کہ نہیں بری بات ہے, اللہ تعالیٰ نے تو دوسروں کے معاملات میں کہا ہے کہ بلا وجہ جھگڑا نہیں کرو, اور تم نے غصے کے ٹائم پہ اپنے غصے کو پیا اور چھوڑ دیا تو جو تمہاری اس میں رتبے میں عزت میں کمی آئے گی وہ تم مجھ سے لینا روز حشر. تو مطلب ان تمام معاملات کو جانتے ہوئے, یا جس بھی معاملے میں آپ جس بھی انٹینشن کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بلڈ کرنے کے ساتھ صبر کریں, تو سامنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ جا کے میں نے اپنا جیسے کہتے ہیں جھنڈا گاڑنا ہے, یہی وہ جگہ ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی شرافت کا دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے, اور ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے. ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا دیکھتے ہیں اور کچھ آخرت دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. یہ ایک سین اور ان سین ورلڈ کا بڑا گیپ ہے. جو سین ورلڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان تمام معاملات میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا شاید بیوقوف ہے, اور اس کو اس کی انٹیگریٹی اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک جسے کہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ عزت دار بنا کے پیدا کیا ہے. کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کی عزت نفس پہ ہاتھ ڈالے اور اس کی تذلیل کرے, اور اسپیشلی اس کی جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے انڈر کمانڈ دیا ہے, اس کو اس کے اوپر کمانڈ دی ہے, تو وہ شفقت کے بجائے اس کے ساتھ اس طرح کے رویے کا معاملہ کرے تو بے شک اس کی تو باز پرصلاح کے ہاں ہوگی. تو کامن کیوں ہے ریلیشن میں, بیک ٹو ٹاپک, اسی لیے کامن ہے ان ریلیشن شپ پیپل فیس ایموشنل ابیوز رادر فزیکل. ایک تو سب سے کامن ہونے کے ریزن یہی ہے کہ یہ بڑا ایزی ٹو ہینڈل ہے. ایموشنلی آپ کسی کو ہرٹ کریں نا, کہتے ہیں کہ زبان سے نکلا ہوا جو لفظ ہوتا ہے وہ تیر کی طرح جا کے لگتا ہے. آپ بھلے کسی کو تیر مارے اس سے تکلیف نہیں ہو, لیکن زبان سے نکلے ہوئے لفظ کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو فزیکل ابیوز تو نظر بھی آتا ہے, اور آج کل جو انفارچونیٹلی جو دنیاوی دور کے لوگ ہیں, جو کہ سین ورلڈ کے لوگ ہیں, وہی ان سین جو چیزیں ہیں ان پہ بڑا بلیو رکھتے ہیں. یعنی کہ آپ کو ڈیمیج کرنا, اس طرح کرنا ڈیمیج کہ وہ نظر بھی نہ آئے اور وہ آپ کو ڈیمیج کر کے کھا جائیں پورا. Because of the fact that it hurts more and easily manageable within societal bonds.
جو سوشل باؤنڈز ہیں. سپوز اگر آپ نے کسی کو مارا کوٹا, ون کین کمپلین, اندر پرسن کین سی دیٹ کہ اب کسی کی بلیڈنگ ہو رہی ہے, کسی کا سر پھٹ گیا, آپ نے کسی کو ڈیمیج کر دیا ہے, کچھ ہے, اس پہ آپ پہ کیس ہے, آپ جائیں تو کیس کر دیں, پولیس میں چلے جائیں, یعنی کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے. لیکن دوز پیپل آر ویری شارپ, دوز پیپل ہو آر ایموشنلی ابیوزو, دے آر ویری شارپ, دے آر ویری کلیور ان دیئر مائنڈ, کہ وہ اس چیز کو آپٹ کرتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا ڈیمیج کریں جو نظر ہی نہ آئے. اور وہ اس کا اثر بھی بہت زیادہ, کیونکہ جب آپ کو اتنا ایموشنلی ڈیمیج کیا جاتا ہے, یہ آپ کو ذرا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے اور یہ معاملات تھوڑے سے اچھے کلیئرٹی کے ساتھ چلے جائیں, تو پھر انشاءاللہ ہم ایسی بھی ایک ویڈیو, مطلب ایک لیکچر آپ کے لیے بنائیں گے جس میں ہم یہ چیز مطلب اس چیز کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں, کہ جب لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو آپ ان سے مطلب کس طرح بچیں, اور آپ نے کن باؤنڈس کو فالو کرنا ہے, اور کتنا آپ نے اس چیز کو ٹالریٹ کرنا ہے, کتنا اپنے اندر سے کوڑنے جلنے کو, مطلب جلنے کوڑنے سے آپ نے بچنا ہے, کس طرح اس ایموشنل اٹیک سے آپ نے بچ جانا ہے, کیونکہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کی صحت پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور تمام تر شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ اس بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں تو یہ بوجھ ایک پہاڑ سے کم نہیں ہوتا. کامن موٹیوز اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیہائنڈ دس ابیوز ان اے ریلیشن شپ, یعنی کہ یہ جو ایموشنل ابیوز ہے ریلیشن شپ میں کیوں ہے, کیا مطلب اس کے موٹیوز کیا ہیں, کیا فیکٹرز ہیں پیچھے. پاور ٹو کنٹرول یور پارٹنر, جو سب سے ہم پہلے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک کنٹرول تو ہر انسان کو چاہیے ہوتا ہے, ہر انسان ہر دوسرے انسان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں ہسبینڈ کو بہت ساری کمانڈ دی ہے اوور اسپاؤس, لیکن یہ کہ اس کے باوجود شاید پارٹنر کو یہ کمی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ اور مزید اچھی کمانڈ کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایموشنل ڈیمیج بھی کرے. شفٹنگ آف بلیم, ایک یہ بھی ریزن ہوتا ہے کہ کوئی بھی بلیم ہے تو بس میرے اوپر نہ آئے, دوسرے پہ آ جائے, مطلب دو لوگ ہیں نا, تو اگر ایک چیز گم ہو گئی ہے تو بس میں نے نہیں چرائی, دوسرے نے چرائی ہے. وہ والا ریلیشن شپ کہ نہیں میں نے لی ہے, بھلے نہیں کیا ہو دونوں نے, اس طرح کی ایک ایمپتھی ہونا, وہ ان سب چیزوں کی کمی. سپریسنگ سم ون انڈر یور کمانڈ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی جو آپ کے انڈر ہے, جو جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے انڈر دیا ہے, آپ جو ہے اس کے اوپر اپنی کمانڈ شو کر رہے ہیں, آپ کا تھرسٹ ہی ختم نہیں ہو رہا. تھرسٹ رول, ایک پاور, ایک ہوتی ہے نا انسان کی پیاس نہیں بجھتی کہ بس میں کچھ بھی کروں, میں ڈومینیٹ کروں, میں کچھ بھی کروں, میں رول کروں, میں رولر ہوں. اب ظاہر سی بات ہے آپ آفس میں نہیں ہیں, باہر نہیں ہیں, کہیں نہیں ہیں, آپ کو جب ایک گھر آگے کرنا. اور موسٹلی کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ایموشنل ابیوزرز ہوتے ہیں ان کی اپنے گھر میں نہیں چلی ہوتی کبھی, ان کی باہر نہیں چلی ہوتی کبھی, اور اگر انہوں نے کوشش بھی کی ہوتی ہے تو ان کو جیسے کہتے ہیں نا شیر کو سوا شیر, تو ان کو ان سے بڑا ملا ہوتا ہے انسان جو ان کو اچھی طرح سمجھاتا ہے کہ آپ, تو پھر وہ اور جو ہے نا اس چیز میں پختہ ہو جاتے ہیں کہ یہ پریکٹس ہمیں گھر میں ہی کرنی ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں ہی ایک انسان ہے جو کہ اس کو بھگت سکتا ہے. تو وہ اس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ یہ پریکٹس کرتے ہیں. جنرلائزنگ شارٹ کمنگز, ان میں کوئی شارٹ کمنگز ہوں, کچھ ہوں, جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ایک خاتون کا مجھے آج تک یاد رہتا ہے کہ وہ اس طرح بولتے تھیں, ان کے اپنے اندر ان کے ہسبینڈ میں شارٹ کمنگز تھیں, اور وہ اس کو اوور لک کرتے ہوئے ان پہ ڈومینیٹ کرتے تھے, ان کو ایموشنلی ابیوز کرتے تھے. تو یہ اپنے جو شارٹ کمنگز ہوتی ہیں لوگ اس کو چینلائز اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو بھی کمی ہے اس کو چھوڑو, دوسرے انسان کو جس میں وہ کمی نہیں ہے بتاؤ کہ تم میں یہ کمی ہے. اور یہ لوگ بڑے ایموشنلی جو ابیوزو لوگ ہوتے ہیں بڑے نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں. وہ جو مثال ہوتی ہے نا کہ آدھا گلاس فل ہے یا ہاف ہے, آدھے گلاس میں پانی بھر دو, یہ 6 ہے یا 9 ہے, جو اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں, اس میں وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا اس سانچے میں وہ اترتے ہیں پورا کا پورا. آپ نے پورا کام کیا ہو, کچھ کیا ہو, آپ جب انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس میں کمانڈ ہو جائے گی, آپ کو یہ باتیں سمجھ آنے لگیں گی, تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ خود آپ پہلے سے بیٹھے ہوں گے یہ سوچ کے کہ ابھی میں
میرے ہسبینڈ نے آنا ہے یا میرے اسپاؤس نے آنا ہے اور اس نے یہ اس معاملے میں یہ کیڑا نکال کے مجھے دے دینا ہے جو کہ میں نے 10 گھنٹے میں کیا ہے، اور بھلے انہوں نے نہیں کیا لیکن وہ 1 منٹ کا کیڑا اس میں سے مجھے نکال کے ضرور آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، سب کچھ بنایا ہے، ساری چیزیں ہیں، وہ آپ کو یہی بول دیں گے کہ رائتا نہیں بنا کیا؟ اگر رائتا نہیں ہے، مثال کے طور پہ کوئی سیکنڈری ڈش نہیں ہے، کوئی سائڈ ڈش نہیں ہے، تو آپ کو یہ بول دیں گے۔ آپ نے کسی دن کوئی کھانا بنایا ہو اور مثال کے طور پہ آپ نے ان سے خود پوچھا ہو، انہوں نے نہیں بتایا، پھر آپ نے جو بھی بنا لیا، پھر وہ آ کے بولیں کہ آپ نے یہ نہیں بنایا۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکسپریس بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو فلی۔ جب آپ کوشش کریں گے اس معاملے سے فائدہ اٹھائیں کچھ، مطلب فائدہ سے مراد یہ ہے کہ اس معاملے سے تھوڑا نکلیں، کوشش کریں انڈرسٹینڈ کرنے کی، تو یہ آپ کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرنے دیتے، کیونکہ یہ پورے جسے کہتے ہیں نا کہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ خود اپنی پرابلم، مطلب مائنڈ سیٹ میں اتنا گرے ہوئے ہوتے ہیں اس مینٹل پرابلم میں کہ وہ کوئی روم اسپیس نکالتے ہی نہیں ہیں آپ کے لیے۔ پھر آپ یہی سوچتے ہو کہ جب میں نے کہا تو وہ ایک مثال ہے نا کہ انڈا بوائل بنا دیا تو آملیٹ چاہیے تھا، آملیٹ بنا دیا تو بوائل چاہیے تھا۔ وہ کسی طور پہ یہ جو ابیوزرز ہوتے ہیں یہ کسی طور خوش نہیں ہوں گے، آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں۔ تو اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں سمجھیں اور پہلے سے ہی ان کو اتنا سمجھ لیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب آئیں گے تو یہ ہونے والا ہے، اور آپ اس چیز میں اپنی وکٹری فیل کریں کہ ٹھیک ہے، ایک بندہ تو اپنے دماغی طور پر اتنا مطلب اپنے مینٹل ایشوز میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ کہ اسے خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن آئی نو دیٹ، آئی انڈرسٹینڈ اٹ۔ اب میں بہت معذرت کے ساتھ اگر یہ اس سے کوئی بھی ہرٹ ہو رہا ہو، کوئی اسپاؤز ایسے ہوں جو کہ اس سے ہرٹ ہو رہے ہوں، یا کسی کو ایسا لگ رہا ہو کہ یہ کس طرح کی بات ہے، دیکھیں یہ ڈے ٹو ڈے لائف کا چیلنج ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ آؤٹ آف نو ویئر ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں وکٹم زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کو تو نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے تھوڑا سا ان ڈیپتھ جا کے تھوڑی سی اس طرح کی لینگویج یوز کر کے بتانا پڑ رہا ہے، تاکہ لوگ کم از کم اس انزائٹی سے تو نکلیں، اس فیئر سے تو نکلیں، اس ایموشنل ابیوز کی بیماریوں سے تو نکلیں، جس سے لوگ اپنے آپ کو جو صبر بھی کرتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں، اور ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ صبر آخر کتنا کرنا ہے۔ اور بات یہ نہیں ہے، اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو فیملی لائف ہے وہ انٹیکٹ رہے، آپ ان چیزوں کو سمجھیں، دونوں سمجھیں تو بہتر ہے۔ نہیں سمجھتے تو یوزولی زیادہ کلیم یہی ہوتا ہے کہ بھائی آدمی نہیں سمجھتے، تو خواتین کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی آپ سمجھیں اس طرح، اگر ایک نہیں سمجھ رہا، جس بھی لیول پہ جو نہیں سمجھ رہا، ظاہر سی بات ہے دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس معاملے کو، جس کا بھی جو معاملہ ہے وہ اس معاملے کو اس حساب سے سمجھے کہ ہمیں اس معاملے کو ایسے سمجھنا ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ، کہ ہم نے اسے اس طرح اپنی فیملی میں مطلب انٹیکٹ کرنا ہے یا اس کو اپلائی کرنا ہے کہ ہمارا فیملی بانڈ جڑا رہے۔ اگر نہیں آ رہی کسی کو سمجھ کسی کو سمجھ، اس کے ساتھ اتنے مینٹل ایشوز ہیں، ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ آخر کیوں وہ ایسا بیہیویئر کرنے لگتے ہیں لوگ، تو آپ سمجھیں کہ کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی نہیں ہے، اگر آپ سمجھیں گے تو اس میں آپ ہی کا وزڈم مضبوط ہوگا، اور آپ ہی کا وہ گھر جس میں آپ اڑ کے رہتے تھے، آپ وہاں پہ خوشی خوشی رہیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ ایک کاز یہ بھی ہو جاتی ہے کہ بینگ پرویکٹیو ایز اے ریزلٹ آف سم پاسٹ ایونٹ، لائک کچھ آدمی اچھے ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے، لیکن ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پاسٹ ایونٹ ہوا ہو، جس میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ڈیورس، کچھ مطلب کچھ لوگوں کے پرابلمز اس طرح آئے ہیں ہمیں نظر کہ ایک کامن سیٹ ہے، یہ ہم کامن سیٹس بنا کے پرابلمز کا، یہ ویڈیو پہ کے پیچھے ورکنگ ہوئی ہوتی ہے کہ ایک کامن سیٹ جو ہے پرابلمز کا، وہ یہ بھی ہے، although بہت بڑا نہیں ہے لیکن ہے، کہ کچھ لوگ جو کہ ڈیورسی ہوتے ہیں، جن کی سیپریشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے، ان کے ظاہر سی بات ہے سیپریشن کسی گڈ اینڈ پہ تو ہوتی نہیں ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی اختلافات ہوتے ہیں،
تو اگر ہسبینڈ کا کیس ہو تو وائف کا کیس ہو تو ہسبینڈ، ان کے دماغ میں کچھ بینچ مارک بیٹھ جاتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا وہ پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ شروع سے کے دن سے دلہن پہ رول کر لینا، یا اس طرح یہ جو لوکل جو غلط مثالیں دی جاتی ہیں، سوری ٹو سے میں کوٹ کر رہی ہوں، اسی طرح ان کے دماغ میں یہ ہو جاتا ہے کہ میں نے شاید پچھلی لائف میں رول نہیں کیا ہے، یا میں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ باندھ کے نہیں رکھا تو اس طرح ہو گیا، اب میں باندھ کے رکھوں گا، یا میں باندھ کے رکھوں گی، یا میرے ساتھ ایسا ہوا تو اب میں ایسا کروں گی، یا میرے ساتھ ایسا ہوا تو اب میں ایسا کروں گی. تو وہ یہ کچھ لوگ جن کو کوئی مینٹل ایشو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چاند بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. یہ ایک کیٹیگری ان میں یہ بھی آتی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو یہ ہیبٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اتنا زیادہ کوئی پاسٹ ایونٹس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ وہ پھر دوسرے انسان کے کو ایموشنل ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ بھلے وہ انسان ایسا نہیں، جو انسان ایسا تھا اس سے تو آپ سیپریٹ ہو گئے، جو انسان ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا لائف کا امبیلنس نشیب اور فراز ہے ہمارے یہاں کی زندگی کے، کہ لوگ جو خراب ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں رہتے، یا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جو صحیح ہو جس کو وہ آپٹ کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ وہ والا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سائیکی اس طرح کی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا ایک پورا ڈیٹا سیٹ ہے ایسے لوگوں کا انفارچونیٹلی، اور ان کی بھی پرابلمس بہت بڑی ہوتی ہیں. اس پہ ہم پورا ایک لیکچر بھی ڈیووٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن بہرحال یہ کامن موٹیوز میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس اب میں نے رول کرنا ہے، پچھلے والے میں مجھ سے رہ گیا تھا تو ایسا ہو گیا، لیکن اب میں نے رولر بننا ہے پکا والا. اچھا، فیکٹس بیہائنڈ ابیوزیو بیہیویئر. اب یہ میں نے تھوڑا سا اب چینلائز کیا یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ اب آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو ٹاپک ہے وہ کس بیس پہ ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ اب کیوں کرنے لگتے ہیں لوگ ایسا. وہ تو موٹیو تھے کہ بھائی وہ یہ چاہتے ہیں، لیکن کیوں چاہنے لگتے ہیں؟ لیک آف ایمپتھی اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ لوگوں میں سمپتھی نہیں ہوتی. کچھ لوگ بہت اسٹریٹ ہوتے ہیں، ان کو کوئی دکھ درد نہیں ہوتا کسی کا. آپ کا پاؤں دکھ رہا ہے تو آپ کا اپنا دکھ رہا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میں چلاتی رہوں یا وہ چلاتا رہے، میں نے نہیں دبانا، میں چلاتی رہوں، اس نے نہیں دبانا. آپ کو کوئی زخم ہے، آپ کوئی پریشان ہیں، کوئی معاملہ ہے آپ کا، لیکن آپ کے ساتھ کوئی سمپتھی ایمپتھی نہیں کرنا. وہ مطلب کولڈ ہارٹیڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو بس کچھ فیکٹ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر کوئی کولڈ ہارٹیڈ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں لوگوں کو سنگ دل ہو یا اس طرح ہے، تو کچھ لوگ کولڈ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، ان کو نہیں کچھ بھی اثر ہوتا. تو دوسرا انسان جو ہے وہ فیل کرنے لگتا ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر رہا، جبکہ وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اس کا رویہ ہی ایسا ہے، وہ بائی برتھ ایسا ہے، ان بورن ہی اس میں ایکوالٹی ہے کہ اسے اثر نہیں ہوتا. کسی کو کوئی تکلیف ہو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی دکھ نہیں ہوتا، کسی کی بیماری کا کوئی دکھ نہیں ہوتا اسے. گروئنگ اپ ان ابیوسو فیملی. نیکسٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ابیوسو فیملی میں گرو اپ ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک فیملی وے ہے، اور اسی طرح ہوتے ہیں. اور اگر کچھ لوگوں کو سمجھ میں بھی آتا ہے تو انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو ہم بھی ایسا کریں گے. یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک کلچر میں بڑے، مثال کے طور پہ دو بچے ہیں، ایک بچے نے اس کلچر میں بڑے ہو کے یہ سمجھا کہ بھائی ایسے ہی ہوتا ہے. ماں نے باپ نے ماں کو تانے مارنے ہوتے ہیں، ابیوز کرنا ہوتا ہے، ایک رو رہا ہوتا ہے، ایک کھڑ رہا ہوتا ہے، ایک بول رہا ہوتا ہے. تو اس نے یہ سیکھا کہ بھائی ایسے ہی ہوتا ہے. اب اس نے اپنی نئی لائف میں یہی کیا کہ بھائی وہ بھی تانے مارتا ہے سب کچھ، وہ کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، وہ جس ماحول میں پلا بڑا وہ اس کو یہی پتہ ہے. اب ایک دوسرے کا یہ ہے کہ دوسرے کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس نے اپنی اصلاح نہیں کی، اس نے اصلاح نہیں کری. اس نے کہا کہ یار ٹھیک ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے نا، میں اتنی پریشانی میں رہتا تھا. اور یہ بڑا آج کل کامن ہو گیا ہے. پہلے کے لوگ تو جو ہمارے والدین کے طور پہ لوگ تھے، یا چلے ہم اگر کوئی جو ابیوز ہوتا ہوا یا کوئی جو غلط معاملات کو دیکھتے تھے تو ہم انڈرسٹینڈ کرتے تھے، ہم کوشش کرتے تھے. اور ہمارے والدین بھی بھلے جو وکٹم ہو یا کچھ ہو، اسپیشلی والدہ سمجھایا کرتی تھیں کہ آگے کی زندگی میں اس طرح نہیں کرنا. تو ہم تیسری مثال لے لیتے ہیں، اور ایک تیسرا بچہ بھی ہے، تو ابھی ہم دوسرے کی بات کر رہے تھے. اب دوسرے بچے نے یہ سیکھا کہ بھائی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں روزانہ گھر کا ایسا ماحول دیکھتا تھا، میں تو اب اس سے بھی بڑا جو ہے نا شدید طریقے سے ریئیکٹ کروں گا، کیونکہ بس مجھے ایسے ہی رہنا ہے. مجھے سکون نہیں ملا تو میں دوسرے کو بھی سکون لینے دوں. تو یہ ایک دوسرے بچے نے یہ رویہ اختیار کیا. اب ایک تیسرا بچہ ہے، تیسرے بچے نے یہ دیکھا کہ یہ بہت غلط تھا جو ہوا کرتا تھا، تو کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں اس معاملے کو نہیں کرنا.
پھر اس نے یہ پہلے بچے کے حساب سے اس نے سوچا، یعنی کہ جو پہلا بگڑ گیا تھا جس کیس میں، اب دوسرے بچے نے جو سوچا تھا کہ میں اس سے بھی بڑا بنوں گا، تو اس نے یہ سوچا کہ جس چیز سے میں نے سفر کیا ہے تیسرے نے، میں اپنے بچوں کو نہیں کرنے دوں گا، میں اپنی فیملی کو نہیں کرنے دوں گا۔ وہ بچہ پالش ہو کے نکل گیا۔ تو آج کل کے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس طرح کے بچے نہیں نکلتے پالش ہو کے، کچھ نہ کچھ لوگ نگیٹیوٹی ہی آپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایزی بھی ہوتا ہے سراؤنڈنگ میں، اور شیطان ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم تھوڑا دین سے دور بھی ہیں، جس کی وجہ سے بھی ہم نہیں سمجھ پاتے صحیح اور غلط کی تمیز، ہمیں لگتا ہے کہ جو بس ہم نے سوچ لیا وہی ٹھیک ہے، یا پھر ہماری چوائسیز ہوتی ہیں والدین میں سے، کہ ہو سکتا ہے کہ والد ابیوزو ہیں تو بچہ سوچتا ہے کہ بس میرے آئیڈیل تو والد ہی ہیں، بچی سوچتی ہے بھائی میری آئیڈیل والدہ ہیں تو میں صبر کروں گی، لیکن بچی ایسا نہیں سوچتی آج کل کی، وہ سوچتی ہے کہ بھائی میں تو ایسی نہیں بنوں گی جیسی میری ماں بن گئی۔ تو بہرحال وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے پوری، اس میں ایبیوزو فیملی کا بھی ایک رول ہے۔ اب سائیکولوجیکل ایشوز ایک تیسرا ہے، سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جائے تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، ایون جس کو لے کے جائیں وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں پاگل ہوں اس لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی مینٹل ایشو ہوتا بھی ہے اور اسے کوشش کریں آپ کچھ سمجھانے بجھانے کی، تو وہ انسان جو ہے پھر تو اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور اسپیشلی خواتین کے کیس میں وہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو جو کہ ابیوزو ہو یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو کسی بھی معاملے میں، وہ 100 میں سے ایک ہی کوئی کیس ہوتا ہوگا جو کہ سکسیزفل ہو جائے ہسبینڈ کو کنونس کر کے لے جانے کی، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی آپ کی مینٹل بیماری ہو، ادروائز ساری خواتین میں سے کوئی ایون گھر میں یہ اف بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی آپ کو شاید ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا کیا ہے، کیونکہ پھر معاملات کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں۔ تو سائیکولوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم سمجھ تو سکتے ہیں، ہم سمجھ تو سکتے۔ اب یہ کوئی ایکسٹریم سائیکولوجیکل ایشو بھی نہیں ہے ایسا کہ بھائی آپ کو بالکل ہی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، اس میں یہ ضرورت ہے کہ اگر ایک انسان نہیں سمجھ رہا تو آپ سمجھیں، بس سمپل سی بات یہ آپ سمجھ لیں کہ بھائی ان کا یہ ٹریگر پوائنٹ ہے، یا ان کو یہاں غصہ آ جاتا ہے، یا ان کی سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو آپ نے کرنے ہی ہے، وہ ہم آپ کو ریمیڈیز کیا ہیں وہ انشاءاللہ دیں گے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ انیبلٹی ٹو ٹالریٹ اینگر، یہ بڑا کامن آدمیوں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، آج کل کی تو خیر خواتین میں بھی بہت ہے کہ وہ اینگر ٹالریٹ نہیں کر پاتے۔ پہلے تو یہ بینچ مارک تھا کہ والد صاحب ہوتے تھے وہ غصے والے ہوتے تھے، فیملی یونٹ رن کرتے تھے، کوئی ان کے ساتھ اف نہیں کر سکتا تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، جیسے ہم اپنے مطلب گرینڈ پیرنٹس سے یا مدر سے سنتے آتے ہیں کہ اس طرح ہوتا تھا اس طرح ہوتا تھا۔ لیکن آج کل تو انیبلٹی ٹو ٹالریٹ کا یہ ہے کہ کسی میں بھی ٹالرنس نہیں ہوتا، لو ٹالرنس کا بہت ایشو ہے ہماری سوسائٹی میں، آپ ٹریفک پہ دیکھ لیں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بڑا کامن ہے یہ کہ آپ ایون سڑک پہ بھی جا رہے ہوں تو اتنا سا بھی کچھ 19-20 ہو جائے، کسی نے کسی کی گاڑی، آپ ان کی لینگویج، ان کی ٹون، ان کو لوگ مارنے تک لگتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ٹالرنس تو ہمارے ہاں بالکل بھی نہیں ہے۔ تو وہ لوگوں کا جو غصہ ہوتا ہے، جو ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ٹالریٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ بیہیویئر ان کا ایبیوسو ہو جاتا ہے۔ باقی یہ بھی ہو سکتا ہے لیک آف کانفیڈینس کا بھی انزائٹی ہے، بھائی آفس میں ان کے کچھ ہو گیا ہے، جو بھی ان کے معاملات ہیں، خرچے کے معاملات کوئی کم نہیں ہوتے، تو آدمیوں میں بہت خرچوں کا پریشر ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، کچھ ٹریگر تھاٹ ہوتی ہیں، جیسے میں نے پیچھے آپ کے ڈیورس کا ذکر کیا تھا، کچھ لوگوں کی اتنی ڈیپ تھاٹس خراب ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ٹریگر کر جاتی ہیں، یا کچھ لوگوں کا فیملی کا بھی ایشو اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ جب ان کو نیگیٹیوٹی ٹریگر کرتی ہے تو اس قدر کر جاتی ہے کہ ان کی سیلف ٹاک بھی نیگیٹیو ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ سے بھی نیگیٹیو بات ہی کرتے ہیں، اور سامنے والا آئے تو اس کو تو وہ بولتے ہیں کہ بس یہی تو میرے سامنے آیا ہے، بس ابھی میں اس کا سر تلوار سے قلم کرتا ہوں، یہی جو ہے وہ بس میرا وکٹم ہے، اور میں کسی، جیسے ہم کبھی کبھی غصے میں کہتے ہیں نا ابھی میرے سامنے فلاں بھی آ جائے یا کچھ کوئی بھی آ جائے تو میں اسے یہ کر دوں گا، تو بس وہی والی بات ہے کہ ایک تو کانفیڈنس کا نہ ہونا، میں ریلیٹ کروں گی ان خاتون کی بات سے کہ ان کے ہسبینڈ میں وہ جو اپنی آپ کو بتا رہی تھیں کہ وہ مجھے اس طرح ٹونٹ کرتے ہیں جبکہ میں اچھی بھلی ہوں، تو ان کے ہسبینڈ کی مثال اس میں آ جاتی ہے کہ کانفیڈنس کا نہ ہونا، انزائٹی تو آپ کو پتہ ہے ایک کامن ایشو ہے آج کل کا، پیسوں کا نہ ہونا، جاب میں مسئلہ ہونا، گھر میں ہونا، بچوں کا چڑچڑ، آپ سوئے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ڈپریشن ایک بیماری بھی ہے، خیر سے سائیکولوجیکل ایشو ہے یہ بھی ایک، اور ٹریگر تھاٹس کا میں نے آپ کو ڈیورس سے بھی ریلیٹڈ بتایا، اور بھی ہوتی ہیں، آپ کے دماغ میں کچھ نیگیٹیوٹی ہے، بڑھی جا رہی ہے، حالات ہے، مہنگائی ہے، قسم کے معاملات ہوتے ہیں، کسی کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے، کسی کی
کہ ہاں خواتین کے ساتھ بھی کوئی بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں، کوئی خواتین اپنی ساتھ سے ہی جھگڑتی رہتی ہیں اتنا کہ ہسبینڈ پریشان ہوا ہوتا ہے. تو بہرحال بہت سارے فیکٹرز ہیں. یہ تقریباً اب ہم وہاں پر آ گئے ہیں جہاں سے ہم انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں گے کہ ابیوزو بیہیویئر ایکچولی پیدا کہاں سے ہو رہا ہے. تو اب ہم اس میں سے یہ ماشاء اللہ سے کافی ساری ہیں، اس میں سے کبھی بھی اگر کوئی آپ کو ایموشنلی ابیوز کر رہا ہو تو آپ ایک نہ ایک کو ریلیٹ کر سکتی ہیں اس کے معاملے سے اور صبر کر سکتی ہیں اس میں. اس لیے نہیں کہ جل کے صبر کریں، گڑ کے صبر کریں کہ یار اس نے ایسا کیا اور یہ ہے اور وہ ہے. نہیں، یہ سوچ کے کہ ابھی دیکھو مہنگائی ہے، بچوں کی اسکول کی فی ہے، پیٹرول ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، ان کو بہت زیادہ انزائٹی ہے. اور اگر انہوں نے مجھ سے کوئی طرف کلامی کر لی تو کوئی بات نہیں، میں اس پہ صبر کرتی ہوں. میرا اجر میرے رب کے ساتھ ہے. اور میں نے یہ سیکھا، میں نے رب سے دعا کری، میں نے یہ سیکھا کہ کیا پرابلم ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے مجھے یہ چیز سکھائی اور اپنی رحمت سے مجھے یہ چیز سکھائی کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ ان کے ساتھ پرابلم ہے. اگر یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اللہ نے مجھے اتنی عقل، شعور، فرقان عطا کیا کہ میں اس بات کو سمجھ سکوں. تو آپ اسے سمجھیں. ویڈیو جو ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود ایموشنلی ابیوزو اسپاؤس، اس کی تمہید یہاں پہ میں نے کر دی ہے. ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ اس میں ٹو بی کنٹینیوڈ پہ لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ جو اس میں ڈیل کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے پراپر. تو آئی ہوپ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا، اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا، آپ کو تھوڑا سا ہمت بھی ملی ہوگی کہ آپ نے آگے اس چیلنج کو فیس کیسے کرنا ہے اور اپنے آپ کو پازیٹیو کیسے رکھنا ہے. اور اس کو اتنا بڑا معمہ نہیں بنانا کہ آپ یہ سوچیں کہ بس اب میں نے رہنا ہی نہیں ہے، اب میں نے بس توڑ دینا ہے گھر کو اور میں نے کسی کا نہیں سوچنا. ہمیشہ اپنے گھر کا سوچیں، اپنے بچوں کا سوچیں، اپنے فیملی یونٹ کا خیال کریں، شیطان کے شر سے اسے بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کا فیملی یونٹ انٹیکٹ رہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر آپ صبر کرتی ہیں اور آپ کی عزت میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمی آتی ہے تو وہ آپ اس کا اجر اور وہ عزت آپ کے رب کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اسے لائک کریں اور دوسرا مجھے ضرور کامنٹ کریں. اور انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل گروپ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو انفارم بھی کریں گے. باقی ابھی کے لیے فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت میں رکھے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا.